बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरे चैनल फोर पिलर्स पे मैं वेलकम करता हूँ जी। मेरे चैनल फोर पिलर्स पे आप सब दोस्तों का बहुत बहुत वेलकम। मेरे चैनल द फोर पिलर स्किल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल का जो पर्पस है, जो वो थीम है, वो यही है कि मैं आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको आप कैसे मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फाइनेंशियली हर लिहाज से। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो पाकिस्तान में होने वाली तमाम जो जॉब्स हैं उनकी गाइडलाइंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जी, आज की जो हमारी वीडियो है, अब वो मैंने जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज की जो मेरी वीडियो है वो है पाकिस्तान एयर फोर्स में एज एन एयरमैन आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। पाकिस्तान एयर फोर्स में एयरमैन एज एन एयरमैन आप अपने करियर का स्टार्ट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के पास मैट्रिक की जो है डिग्री या सनद होना ज़रूरी है, वो भी साइंस में। तो जी, पाकिस्तान एयर फोर्स में एज एन एयरमैन आप लोग शामिल होते हैं। इसमें आप का सबसे पहले सिलेक्शन सेंटर पे टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस, एकेडमिक और मेडिकल। उसके बाद आप एयर फोर्स के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं कोहाट में, वहाँ पे जाते हैं और आप अपना करियर का आगाज़ करते हैं। अब एज एन एयरमैन आप लोग जो जिस तरह से पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कैसे पाकिस्तान एयर फोर्स को एज एन एयरमैन ज्वाइन करते हैं, किन किन ब्रांच और ट्रेड में आप जा सकते हैं। तो जी, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स में जब आप एयरमैन एज एन एयरमैन सिलेक्शन आपकी हो जाती है, तो प्री ट्रेनिंग स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आप लोगों को ट्रेड्स अलॉट होते हैं। अब जो मेन दो कैटेगरीज़ हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की, जो एयरमैन की है, वो एक तो है एरो टेक्नीशियन और जो दूसरी कैटेगरी है वो है एरो स्पोर्ट की। तो हम बात करेंगे एरो टेक्नीशियन, एरो स्पोर्ट, उनमें उनकी आगे मज़ीद जो कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में, और इसके अलावा आप लोगों का जो करियर है, अगर आप किस ट्रेड में जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उसमें, आपकी सर्विस कैसी, उसमें आप लोग कैसे सर्व करेंगे, कितना अरसे बाद आपकी प्रमोशन होगी, और इसके अलावा आप लोगों को उसमें क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसमें आप लोगों को जो एक कहेंगे बेनिफिट्स नहीं है या कम बेनिफिट्स है। तो जी, एज एन एयरमैन अगर आप एज ए रिलीजियस टीचर ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को एक तो डायरेक्ट वारंट ऑफिसर का रैंक मिलेगा। इसके लिए आपके पास जो है इस्लामियात की डिग्री और जो उलमा का कोर्स है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के तौर पे एयर फोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर मेरे ख्याल से तीन मेजर फील्ड्स में एयर फोर्स इंडक्शन करती है: फ़िज़िक्स, इंग्लिश और इसके अलावा मैथमेटिक्स में करती है। तो उसमें आपकी जो डिग्रीज़ हैं, ग्रेजुएशन है, वो आपकी उसमें आपकी होनी चाहिए जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं जी, जहाँ से असल वो एयरमैन का जो सेटअप शुरू होता है, वो है जी एरो टेक्नीशियन या फिर एरो स्पोर्ट। एरो टेक्नीशियन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जी मतलब ये टेक्निकल लोग होते हैं और ये एयर फोर्स में एज ए टेक्नीशियन के तौर पे काम करते हैं। इनमें मुख्तलिफ ट्रेड्स आगे आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैक हो गया, इसके अलावा इंजन ट्रेड हो गया, इसके अलावा एवियोनिक्स ट्रेड हो गया, इसके अलावा जो आर्मामेंट ट्रेड है ये हो गया। ये तमाम एरो टेक्नीशियंस होते हैं और ये प्योरली इनका ताल्लुक़ जो होता है वो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट के साथ जो तमाम एयरक्राफ्ट के ज़रूरी जो एक चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना, उसको
ٹھیک کرنا وہ یہ ایرو ٹیکنیشین وہ کام کرتے ہیں. اس میں تقریباً 5 یا 6 ٹریڈز ایرو ٹیکنیشینس کے جو آگے مزید کیٹیگریز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اب اس کے علاوہ ایروسپورٹ ٹریڈ میں پرووز ٹریڈ ایک آتا ہے. یہ جی پرووز ٹریڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ انہیں پی ایف کی پولیس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایئر فورس میں ایز این سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ لوگ ان کو ڈائریکٹ کارپوریٹ ٹیکنیشین کا رینک ملتا ہے. اور یہ لوگ کا زیادہ جو کریئر ہے وہ کارپوریٹ ٹیکنیشین میں ہی ان کا گزرتا ہے. تقریباً 10 سے 12 سال یہ لوگ اسی رینک میں گزارتے ہیں. اس کے بعد ان کی پروموشن ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی گراؤنڈ کمبیٹیئرز. یہ لوگ بھی سیکیورٹی کے ہی فرائض سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کا اور پرووسٹ والوں کا جو فرق ہے وہ یہ ہے تو کہ ان کو جو ہے نا کارپوریٹ ٹیکنیشین کا ایک تو رینک نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ ان کا تھوڑا سا سروس اسٹرکچر ایسا ہے کہ یہ لوگ سیکیورٹی کے ساتھ اٹیکنگ اور ڈیفینسو جو ٹریننگ ہے وہ بھی لیتے ہیں، اور اسی موڈ میں ہی یہ اپنی سروس کو پورا کرتے ہیں. اب بات کریں گے ہم ایرو سپورٹ ٹریڈز کی. ایرو سپورٹ ٹریڈز پاکستان ایئر فورس میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند حیثیت رکھتا ہے. ایرو ٹیکنیشین کا کام ظاہری بات ہے کہ وہ جہاز وغیرہ کے ساتھ ان کی مینٹیننس وغیرہ کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ایرو سپورٹ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو کام ہیں ایئر فورس کے ڈیلی بیس کی نیچر سے لے کے، یعنی کہ لوگوں کی پے، لوگوں کی میڈیکل فیسلٹیز کو دیکھنا، لوگوں کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرنا، یہ تمام چیزیں ایرو سپورٹ میں آتی ہیں. تو ایرو سپورٹ ٹریڈ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو ایرو سپورٹ میں جو میجر ٹریڈز آتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جی ایرو سپورٹ میں جو میجر ٹریڈز آتے ہیں وہ میڈیکل ہے، وہ ایڈمن ہے، وہ لاجسٹکس کا ٹریڈ ہے، وہ اکاؤنٹس ہے. یہ ٹریڈز اس میں آتے ہیں. ان ٹریڈز میں جو لاجسٹکس کا ٹریڈ ہے یا ایئر ٹریفک کنٹرولر کا جو ٹریڈ ہے وہ پے اسکیل اے میں آتے ہیں. ان کی جو پے ہے وہ پے اسکیل سی میں جو لوگ آتے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایرو سپورٹ میں زیادہ تر جو ٹریڈ ہیں وہ پے اسکیل سی میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جی میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور کا جو آپ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ لوگ ایز اے ڈرائیور کے طور پہ اپنی سروس ایئر فورس میں کرتے ہیں. ان کی بھی سروس اور ان کا بھی رینک سٹرکچر سیم ہی ہوتا ہے جیسے کہ دوسروں کا باقی ٹریڈز کا ہوتا ہے. انہیں پے اسکیل سی ملتا ہے، اور ان کا تعلق گاڑیوں کی ان کی مطلب ان کو ڈرائیو کرنا یا ان کو مینٹین کرنے تک کا محدود ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی میوزک ٹریڈ ہے، یہ پے اسکیل ڈی میں آتا ہے، اور ان کے لیے سمپل میٹریکولیشن ہی چاہیے ہوتی ہے. یہ لوگ ایئر فورس میں ہونے والی تقریبات، پاسنگ آؤٹ پریڈز یا جہاں پہ بھی میوزیکل فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں یہ لوگ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پاکستان ایئر فورس کو ایز اے اسپورٹس مین کے طور پہ بھی آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ان کو بھی جی ڈائریکٹ ان کو سینئر ٹیک کا یا چیف ٹیک کا جو رینک ملتا ہے، ان کا جو پے اسکیل ہے وہ میرے خیال سے ان کو سی اسکیل میں ہی ان کی انڈکشن ہوتی ہے. تو یہ ٹریڈز کی تو بات ہوگی ساروں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے، آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ اکثر ایئر فورس کو جوائن کر سکتے ہیں ایز این ایئر مین. پاکستان ایئر فورس کو ایز اے ایرو ٹریڈ، ایرو سپورٹ، پی ایف این ڈی آئی پرووز جی سی شمولی اختیار کرنے کے لیے جی سب سے جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس میٹرک وتھ سائنس ہونی چاہیے 60 نمبرز کے ساتھ، تو آپ ایرو ٹریڈز جوائن کر سکتے ہیں. فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں 33 نمبرز ہونے چاہیے. انگلش میں کم از کم 47 نمبر ہونے چاہیے. آپ کی ہائٹ 163 تا 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے. آپ کی جو ازدواجی حیثیت ہے وہ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے جی. اور اس کے علاوہ آپ کی جو قومیت ہے وہ پاکستانی ہونی چاہیے.
پی ایف این ڈی آئی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان کا تعلق سپورٹ سے ہوتا ہے، ٹریننگ سے ہوتا ہے، مطلب جو ٹریننگ سینٹر ہیں ایئر فورس کے وہاں پہ یہ لوگ ایز اے ٹرینر کے طور پہ، ایز این انسٹرکٹر کے طور پہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کارپورل ٹیکنیشین کا رینک ملتا ہے اور یہ اپنی پوری سروس اسی میں رہ کر گزارتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میٹرک میں 60% نمبر ہونے چاہیے، ہائٹ وہی جو سیم ہے جی بالکل، ایج جو ہے وہ 16.5 سے 22 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جی اگر ہم بات کریں پربوز ٹریڈ کی، جن کا تعلق سیکیورٹی سے ہے اور جن کو کارپورل ٹیکنیشین کا ہی رینک ملتا ہے، ان کے لیے 55% نمبر ہیں۔ انگلش میں بھی اسی طرح سے کچھ نمبر ان کو کم دیے گئے ہیں، ان کے لیے زیادہ نمبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پربوز ٹریڈ ایک ٹف ٹریڈ سمجھا جاتا ہے، پی ایف پولیس کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے جی۔ یہ تھوڑا سا مشکل ٹریڈ ہوتا ہے، سیکیورٹی ظاہری بات ہے، اور ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی شفٹوں میں ہوتی ہے، مطلب 8 گھنٹے کی شفٹ یا 6 گھنٹے کی شفٹ میں یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جی سی جو ٹریڈ ہے اس کے مزید اس میں میٹرک کے جو نمبرز ہیں وہ اس میں کم ہیں، اسی طرح انگلش میں اس کے 45% نمبر ہیں۔ یہ بھی لوگ سیکیورٹی سے ہی ان کا تعلق ہے، لیکن یہ لوگ ویپن کو یوز کرنا، ویپن کو اس کی ویپن کی ٹریننگ دینا، ان کا تعلق اس برانچ سے ہوتا ہے۔ تو سیکیورٹی سے جو لوگوں کا تعلق ہے وہ جی سیز کا ہے اور پربوز ٹریڈ کا ہے۔ باقی ایرو ٹریڈز جو ہیں یا ایرو سپورٹ جو ٹریڈ ہے، یہ لوگ پیورلی ود ان بیس رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ایرو ٹریڈز جو ہیں وہ پیورلی اپنے مینٹیننس آف ایئر کرافٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ایرو سپورٹ ٹریڈ ہے وہ پیورلی کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ٹریڈ کی جو جاب ان کو کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایئر فورس کو جوائن کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کس میں جانا چاہیے، تو ہر چیز کے فائدے اور نقصان اپنے اپنے ہیں۔ ایرو ٹریڈ کے اپنے فائدے ہیں، اپنے نقصان ہیں، ایئر فورس ایرو سپورٹ کے اپنے فائدے اور اپنے نقصان ہیں۔ کسی کی سروس تھوڑی مشکل ہوتی ہے، کسی کی سروس تھوڑی کم ہوتی ہے، کسی کو ذرا زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں، کسی کو تھوڑی سی کم فیسلٹیز ملتی ہیں۔ یہ آفیشلی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ٹریڈ کی نیچر ایک ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑے سے پریویلیجز اور پرس کو انجوائے کر لیتے ہیں کچھ ٹریڈس، اور کچھ ٹریڈس کے بعد ذرا تھوڑی سی ایڈمنسٹریٹو نیچر کی جاب ہوتی ہے تو پاور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ ایبراڈ جائیں، آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہو یا آپ ٹیکنیکل آپ ایبلٹیز رکھتے ہیں، تو ایرو ٹریڈ آپ کے لیے اچھا ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ ایڈمنسٹریٹو نیچر کی جاب کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑے سے مطلب پاورفل ہوں ایک لحاظ سے، کہ آپ کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو جاب ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو ایرو سپورٹ میں جانا چاہیے۔ تو جی سوری سلیکشن کا طریقہ کار اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جی سلیکشن سینٹر پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ انگلش، فزکس اور ریاضی کا اور پرسنالٹی ٹیسٹ کا جو ہے نا وہ ایک آن لائن پیپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کا میڈیکل ہوتا ہے جی ابتدائی، اس کے بعد آپ کی جی میرٹ لسٹ بنتی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کوہارٹ پری ٹریڈ ٹریننگ اسکول کوہارٹ بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں سے 6 سے 7 مہینے کی ٹریننگ کر کے آپ لوگوں جو ہے نا اس کو آپ کے جو جس ٹریڈ میں آپ کو بھیجا جاتا ہے، یہاں پہ کچھ لوگ دیکھیں سلیکشن تو آپ کی ایرو سپورٹ اور ایرو ٹریڈ سپورٹ اور ایرو ٹیکنیشین ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو فردر آگے ڈویژنز ہیں ایرو ٹیکنیشین کی، ایرو سپورٹ کی، مطلب کوئی الیکٹرومیک ہے، انجن ہے، گراؤنڈ فٹرز ہے، آرمامنٹ ہے، وہ ایرو ٹیکنیشین ہو گئے، اکاؤنٹس، ایڈمن، لاجسٹکس، میڈیکل، یہ ایرو سپورٹ ہو گئے۔ یہ پری ٹریڈ ٹریننگ اسکول کے بعد آپ لوگوں کو جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو برانچ میں آپ کی دوسری ٹریننگ کے لیے آپ کو مختلف ملک کے حصوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ٹریننگ 6 ماہ کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ٹریننگ 2 سال کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جی کچھ نااہلیت کے طور پہ بھی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بھئی یہ آپ کو ڈسپلن کی وجہ سے کہیں سے نکالا گیا ہو، یا آپ نے 3 مرتبہ سے زیادہ اپلائی کیا ہو، یا اس کے علاوہ آپ کو کسی آپ نے ایک ہی انٹری کے لیے 2-3 جگہوں سے اپلائی کیا ہو، تو ایسی صورت میں آپ نااہل ہو جائیں گے۔
فائدے کیا کیا ہیں ایز این ایئر مین؟ اگر آپ سروس شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو مدت ملازمت ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں 25 سال کی آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ شادی کے ٹریننگ کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ اکوموڈیشن بھی ملتی ہے۔ اکوموڈیشن آپ کو ایسے نہیں مل جاتی، اس کا بھی ایک پورا سنیریو ہوتا ہے۔ مطلب آپ لوگوں جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویٹنگ لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، اس لسٹ میں جب آپ کا نمبر آتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ملتا ہے، یا وہاں پہ کوارٹر ہے یا وہاں پہ جو گھر ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اور وہ تب تک رہتا ہے آپ کے پاس جب تک آپ ایک جگہ پہ پوسٹ ہیں۔ جب آپ کی وہاں سے پوسٹنگ چینج ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور نیکسٹ بیس پہ جا کے آپ دوبارہ میرٹ لسٹ میں آپ کو آنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ملتے ہیں جو یہ میڈیکل فیسلٹی ملتی ہے آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے بیوی بچوں کو۔ ڈیپوٹیشن کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ ایرو جو ٹریڈ ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرو اسپورٹس کے تھوڑے کم ہیں، پرووسٹ کے بہت ہی کم ہیں، اسی طرح جی سیز ہیں ان کے بھی کم ان کے چانسز ہیں۔ سب سے زیادہ چانسز ایرو ٹیکنیشین ٹریڈس کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جب ریلوے پہ یا پی آئی اے اور دوسری جو ہماری سروسز ہے اس پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی آپ کو فضائیہ کی رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ بھی مل جاتی ہے۔ یہ تھی جی وہ تمام چیزیں جو آپ کو ایز این ایئر مین اگر آپ جوائننگ کرتے ہیں تو آپ کو ملتی ہیں۔ تھوڑی سی اگر بات مزید کر لی جائے رینک سٹرکچر کے بارے میں، تو یہ دیکھ رہے ہیں جی جیسے کہ یہ ہے، یہ اس جو صاحب ہیں ان کو جیسے کہ یہ دیکھیں 1 2 اور 3، ان کو 3 پھیتی ہیں، یعنی کہ یہ ان کے بازو پہ 3 رینکس لگے ہیں، تو یہ سینئر ٹیکنیشین ہے۔ اس رینک تک پہنچنے کے لیے آپ کو کم از کم 14 سال سروس آپ کی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ مزید اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ دیکھ رہے جیسے کہ یہ 2 ان کو مطلب لگے ہوئے ریبنز، ان کو کارپورل ٹیکنیشین بولتے ہیں۔ اتنی سروس آپ کو یہ رینک لگانے کے لیے آپ کو کم از کم 8 سال سروس آپ کی ہونا ضروری ہے۔ 8 سال کے بعد آپ کو یہ رینک لگتا ہے، اس سے پہلے یہ ایک پھیتی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی آپ کے بازو پہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ایس اے سی ہے۔ آپ کے سروس کا آغاز ایس اے سی سے ہوتا ہے۔ ایس اے سی 4 سال 2 سال بعد آپ پروموٹ ہوتے ہیں اور آپ کو جونیئر ٹیکنیشین کا رینک ملتا ہے۔ آپ کے بازو پہ ایک جو ہے نا وہ ریبن لگتا ہے، پھر آپ 4 سال بعد آپ کے اب 2 ریبن ہو جاتے ہیں اور آپ کارپورل ٹیکنیشین بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہیں وہ مزید سروس جب کرتے ہیں تو آپ 14 سال کی سروس میں آپ کے بازو پہ اس طرح سے 3 ریبن لگ جاتے ہیں اور آپ کو سینئر ٹیکنیشین کہا جاتا ہے۔ اس میں اب مزید 4 سال سروس کرتے ہیں اور تقریباً 19 سال کی سروس میں آپ چیف ٹیک بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اسسٹنٹ وارنٹ افسر بنتے ہیں، پھر آپ وارنٹ آفیسر بنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ چیف وارنٹ آفیسر بنتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے سروس کا جو ہے 25 ایئرز آف سروس کے سپین کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پینشن ملتی ہے اور آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی پاکستان ایئر فورس میں ایز این ایئر مین اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو جی آپ کو کیا کیا فیسلٹیز ملتی ہیں، آپ کو آپ کی سروس کتنی ہوتی ہے، آپ کے رینکس کیا ہوتے ہیں، آپ کو کون کون سے ٹریڈز ملتے ہیں، کس ٹریڈ کا کیا کام ہے۔ میں نے جو مجھے پتا تھا میں نے اس کو اپنی بہترین اپنے نالج کے مطابق آپ لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے آنے والی ہر اگلی ویڈیو میں آپ کو اچھی جو ایک آئیڈیاز ہیں اور گائیڈ لائنز ہیں وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا جی۔ میرے چینل کو آپ لوگوں نے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جی دا 4 پلر سکلز کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے جی، اور آپ نے اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو تب تک کے لیے جی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے گا جی، اللہ حافظ۔